अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह बक़रा की आयत 104 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ए लोगों जो ईमान लाए हो, रायना न कहो बल्कि उन्जुरना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हैं। ये रायना और उन्जुरना की बात यह है कि यहूदी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आते तो आपको मुखातिब करते और मुखातिब करने में ऐसे ज़ुमानी अल्फाज इस्तेमाल करते कि जिसमें आपकी तौहीन मतलूब होती। तो ये लफ्ज़ रायना कहते, इससे ज़रा ज़बान को लचका कर देकर इसके मतालिक बदल देते। तो और ये कि अपने दिल का बुखार निकालने की कोशिश करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को ये तालीम दी कि तुम्हें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कोई इम्कान ना हो कि किसी किस्म की तौहीन इसमें होगी। तो कहा कि उन्जुर ना कहो, यानी कि हमारी तरफ तवज्जो कीजिए या हमें हमारी तरफ देखिए। तो इस एतबार से बताया गया कि जिस रास्ते पर बुराई का इम्कान हो उस रास्ते को छोड़ दिया जाए। तो इसलिए ये हिदायत दी गई अहले ईमान को। और फिर कहा कि तवज्जो से बात को सुनो, यानी कहने की ज़रूरत पेश ना आए कि ज़रा ठहरिए और हमें बताइए। फरमाया ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हैं, ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को मानने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक हों। हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। जैसे पहले से बात आ रही है सामने कि बनी इसराइल के हवाले से गुफ्तगू जारी है, तो यहाँ भी इन्हीं के हवाले से बात हो रही है कि ये लोग नहीं चाहते कि अहले ईमान पर कोई भलाई नाज़िल हो। तो ये बात इन्हें मालूम थी, इनके इल्म में थी कि अल्लाह की फर्माबरदारी की जाए, रसूल की इताअत की जाए, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त बुनियादों पर कायम किया जाए। तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत इंसानों पर, उन लोगों पर जो इंतकाम करते हैं उन पर नाजिल होती है। लिहाजा वो चाहते थे कि इन्हें दीन के रास्ते से हटा दें, अल्लाह का नाफरमान बना दें, ताकि इन पर कोई भलाई अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हो। ये बात है जो अल्लाह बार बार हमारे सामने बताते हैं कि तुम्हें होशियार रहना चाहिए। फरमाया मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम अज़ कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं कि ज़मीन और आसमानों की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये जो मनसूख की बात है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा, ये जो आयात मनसूख होने की बात की गई, तो ये भी यहूदियों का एक एतराज़ था जो वो अहले ईमान के सामने रखते कि जब आप लोग ये कहते हैं कि पिछली शरीयतें भी अल्लाह ताला की तरफ से थी, तो ये कोई हुक्म ऐसा कि जो पिछली शरीयत में कुछ और था और अब तब्दील करके कुछ और कर दिया गया, तो ऐसा क्यों? जब अल्लाह की तरफ से है तो फिर ये तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि ये तब्दीली अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मसलियत के तहत करते हैं। जैसे इसकी मिसाल ये है, आगे बात आने वाली है कि क़िबले की तब्दीली, पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर हुक्म दे दिया गया कि अब मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो। तो इसकी हिकमत अल्लाह ताला जानती है। तो बता दिया कि जो काम भी करते हैं वो पहले से बेहतर होता है या उसी जैसा। फरमाया फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल दिया वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं, खोल के अल्लाह ने बात बयान कर दी, अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की तरफ पलटा ले जाए। अगरचे हक़ उन पर ज़ाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफ़ू दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। तो इसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई, बता दी गई, आगे भी ये बात दोहराई जाएगी कि इनका हदफ क्या है, तुम्हें दीन से फेरना। यानी ये चाहते हैं कि तुम्हें दीन से फेर कर बेदीनी की तरफ, लादीनी की तरफ ले जाएं। जैसे इन्होंने खुद अपना तर्ज अमल जो इनका था कि इन्होंने अल्लाह के दीन को पसे पुश डाला, तो तुम्हारे मामले में भी इनका हदफ यही है कि तुम्हें इस दीन से हटा दें।
لہذا تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں، ان کے اقدامات اسی قسم کے، تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس تہذیب کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ ان قوانین کو اور طور طریقوں کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، اور یہ بات انہیں پسند نہیں ہے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ حالانکہ اسلام جس نے اپنے دین کے طور پر قبول کر لیا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو، لیکن ان چیزوں پر انہیں اعتراض ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ملک کے اندر اپنے ہی اوپر شریعت کے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں تو یہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہو گئے، اگر اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوئے، اسے نافذ و قائم کیا، تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف نکل آئے گا، یعنی مسلمان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پھر وہ ہمت اور جرأت اور طاقت عطا کرے گا کہ اس کی بنیاد پر دنیا کی امامت ان کے حصے میں آ جائے گی۔ اس طرح سے یہ بات سمجھتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو کفر کی طرف لے کر جائیں۔ کل بھی یہی ہدف تھا، آج بھی یہی ہدف ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کے معاملے میں ہوشیار بھی رہنا چاہیے اور کوئی سمجھوتا ایمان کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات کہ آج ہم خود ہی اپنے ایمان سے غافل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بہرحال اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ بات ابتداءً تو صحابہ کرام کے سامنے ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ مانا کہ ان کا ہدف تمہارا دین ہے اور یہ تمہیں بے دین کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنا کام جاری رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے دین کی، تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا۔ تو کہا کہ تم اپنا کام اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا اس کو جاری رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا ان کا کہنا ہے، ان کا یعنی یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل میں دونوں شامل ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پہلی بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ یہ کہتے تھے ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں الا یہ کہ چند دن کے لیے اگر چلے جائیں تو چلے جائیں دوزخ میں۔ یہ ان کا وہاں عقیدہ تھا، اللہ نے وہاں اس کی تردید کی، اور یہاں پھر یہ کہتے ہیں جنت تو ہماری میراث ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ یعنی جنت تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ملکیت اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ ہی یہ بتائے گا کہ جنت میں کون جائیں گے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں بتا رکھا ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی بات موجود ہے، کوئی ایسی آیت اللہ کی طرف سے آئی ہو، کوئی رسول نے تمہیں یہ بات بتائی ہو کہ جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، تو لاؤ پیش کرو دلیل۔ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر فرمایا کون جنت میں جائے گا، یعنی ان کی تردید کرنے کے بعد بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، فرمایا کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اس مقام پر یہ نہیں کہا یہودی نہیں جائیں گے، عیسائی نہیں جائیں گے، مسلم جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات بتائی کہ ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا من اسلم، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اس کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ رہا اور اللہ ہی کا ہو کر رہا، وہو محسن، یعنی نیکی کے اندر آگے بڑھ جانا، تو اس اعتبار سے جنت اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو کہہ دیا ان کے لیے پھر کسی خوف اور غم کا موقع نہیں، یعنی جنت انہیں ملے گی۔ آگے فرمایا یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ایک دعا کہیے کہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں اور اپنے لیے ذوب باطل ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ اور آج کے دور میں اور ایسے دوسرے۔
فرمایا یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ آج تو دعوے کرنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن کل اللہ کے پاس جا کے پتہ چلے گا اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور آج قرآن میں اللہ نے بات بیان کر دی ہے کہ اگر کسی کا کوئی آخرت کے اندر مقام بنتا ہے تو اس کتاب کے مطابق بنتا ہے، جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے کامیاب، اور جو اس پر ایمان نہ لائے انکار کر دے تو خود اس کا انجام اس کتاب نے بتا دیا ہے کہ پھر اس کا انجام آخرت میں کیا ہونا ہے۔ آگے فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو، یعنی لوگوں کو اللہ کے گھروں میں مساجد میں عبادت کرنے سے منع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ کو پالو گے۔ یہاں سے بات جو شروع ہو رہی ہے یعنی یہ تمہید ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے، یعنی قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آگے وہی آیات سامنے آ رہی ہیں جس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ سمتوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، یعنی اللہ کی سمتیں مقید نہیں ہے کہ اس سمت میں اللہ ہے اور اس سمت میں نہیں ہے، تو بتا دیا کہ اللہ تو ہر طرف ہے، اور یہ مشرق اور مغرب کا سارا معاملہ یہ کسی اور حکمت کے تحت ہے جو بات آگے آ رہی ہے۔ فرمایا اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، اللہ کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں آپ اپنا کام کیے جائیے۔ یہ کتاب جو اللہ نے رسول پر نازل کی ہے اس کے ذریعے سے انذار اور تبشیر، خبردار کرنا اور خوشخبری سنانا، یعنی اس کے جو کتاب راستہ بتا رہی ہے اس راستے پر آ جانے عمل کرنے کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری ہے، اور اس کا انکار کرنے کے نتیجے میں غلط راستے پہ چلنے کے نتیجے میں جہنم کی خبر ہے۔ خبردار کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی روش پر چلتے رہے تو جہنم سے دوچار ہو جاؤ۔ تو رسول اپنا کام کرتا ہے، آگے ماننا نہ ماننا لوگوں کی اپنی ذمہ داری۔ فرمایا یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یعنی ابھی بات پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ان کا طریقہ کون سا؟ اسلام تو ان کا طریقہ نہیں ہے، ان کا طریقہ تو دین بیزاری ہے۔ جو دین ان کے پاس آیا تھا اسی کو انہوں نے ختم کر دیا، اور آگے جب اللہ نے اس کو آگے بڑھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سن لو کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے یعنی قرآن و سنت، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ پہلے والوں کے بارے میں بھی بات ہے اور ہمارے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے تو کتاب کو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تلا یتلو تلاوہ۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں، کل آپ نے اس کا آپ سنا تھا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی قرأت جسے کہتے ہیں،
تو قرأت بھی ایک لفظ ہے پڑھنے کے لیے، قرأت قرآن مجید کی قرأت ہو رہی ہے، ایسے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ تلایت التلاوہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جانا، یعنی جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا۔ پیچھے جانے کا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے جس راستے پر وہ بلا رہا ہے اس راستے پر چلے جانا۔ تو کتاب کی تلاوت کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے ہو، یعنی قرآن کے پڑھنے کا طریقہ، تجوید کا معاملہ، مخارج کا معاملہ درست ہو، یہ بات اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھا جائے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ ہر آدمی یہ بات سمجھتا اور جانتا ہے کہ قرآن کو عمل کرنے کی نیت سے نہ پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ الگ بات کہ آدمی اسے سمجھتا نہیں ہے اور سمجھے بغیر پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی، یعنی اس کی کمزوری اور اس کی کمی کے باوجود اللہ اسے کوئی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ قرآن کی توہین ہوگی، یہ اس مقصد سے انحراف ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ پہلی بات آپ کے سامنے آغاز میں آ گئی تھی، ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے، اور جو ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر اس کے لیے کیا بات کہی جائے گی؟ تو اس اعتبار سے کتاب کا حق ادا کرنا، یعنی اسے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اسے قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا۔ آگے فرمایا، کیونکہ یہ بات پچھلے والوں کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر بھی سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ جنہوں نے پہلے کتاب کی قدر کی تھی وہ اس کتاب کو بھی مان لیتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہی آیت دعائے نہیں، اسی طرح آیت 47-48 بھی ہمارے سامنے کل ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ نے اسے دوبارہ سے پھر سے دہرایا ہے ایک لفظ کے فرق کے ساتھ میں کہ یہ اہل بنی اسرائیل کو پھر سے متوجہ کیا جائے، یہ بھی کہ اللہ کی نعمت کو جو اس نے دین کی تمہیں عطا کی تھی اس کا خیال کرو اور قیامت اور حشر کے دن کی فکر کرو۔ آگے فرمایا، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب ایک پورا رکوع، بلکہ 2 رکوع جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، بنی اسرائیل کے بھی بنی اسماعیل کے بھی، یعنی ایک ہی خاندان ہے، ایک دونوں بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے۔ مشرکین مکہ بھی جو بنی اسماعیل تھے وہ بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے لہذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بیت اللہ کو، اس خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں جو تم سب کے جد امجد ہیں۔ تو یہ تو آغاز کا معاملہ ہے، تو درمیان میں عارضی طور پر، عبوری طور پر ایک قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا، ورنہ اصل قدیم گھر تو جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے جو بیت اللہ ہے۔ اس کی بات سورہ آل عمران میں اور ہمارے سامنے آئے گی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، تو وہاں بات کریں گے۔ تو یہاں اللہ نے اس کا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا اور فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اللہ نے اسے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا، امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے، یعنی میرے بعد میری اولاد کو بھی یہی منصب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قال لا ینال عہد الظالمین، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں، یعنی یہ تمہارے نسل میں یہ کام جاری رہے گا، یہ دنیا کی امامت تمہیں تفویض کی گئی ہے، لیکن جو لوگ ظالم ہوں گے تمہاری ذریت میں سے، تمہاری اولاد میں سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو بھی کہ یہ کسی کی اولاد ہونا، کسی سے رشتہ قائم ہو جانا، یعنی اولاد کا باپ دادا کا رشتہ قائم ہو جانا، نسبی تعلق جو ہے نسب کا،
یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے جب تک کہ وہ عملاً اس راستے پر نہ ہو جو راستہ انبیاء کا راستہ ہے، ان کے نسل میں ہونے کے باوجود بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ جس کو اس کے کسب نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ کسب کیا ہے؟ عمل، اور نسب کیا ہے؟ نسبی تعلق، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے۔ تو کہا کہ اصل چیز کیا ہے جو آدمی کو آگے بڑھاتی ہے؟ وہ اس کا کسب، اس کا عمل ہے۔ عمل کے ساتھ پھر نسب فائدہ دیتا۔ یہ بات بتا دی کہ یہ معاملہ جو ہے ظالموں سے کے حوالے سے امامت کا وعدہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد حرام میں، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جو یہ طہارت کی بات ہے، طاہر پاک رکھنے کی بات ہے، تو سب سے بڑی طہارت کون سی ہے؟ سب سے بڑی طہارت شرک سے پاک رکھنا ہے۔ سب سے بڑی گندگی شرک ہے، سب سے بڑی نجاست شرک ہے۔ اور ان بنی اسرائیل نے یعنی مشرکین مکہ نے کیا کام کیا تھا؟ بیت اللہ کو آلودہ کر دیا تھا شرک سے، بت لا کے رکھ دیے تھے اس کے اندر۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کو تو ہم نے یہ بات بتائی تھی، تو جہاں ظاہری نجاستوں سے اسے بچانا، صفائی ستھرائی کا نظام رکھنا، وہیں شرک کی نجاستوں اور آلودگیوں سے بھی اسے بچانا یہ ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ یعنی پہلے تو وعدہ کیا تھا نا جو تمہارے راستے پہ نہیں ہوگا تو اب اسے امامت کا منصب نہیں ملے گا۔ تو اب جب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو پہلے یہ بات کہہ دی کہ اللہ جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ تو اللہ جواب میں یہ بتا رہے ہیں کہ رزق کا معاملہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، یعنی چاہے مومن ہو چاہے کافر، سب کو اللہ پال رہا ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے ذرائع و وسائل اللہ نے سب کے اندر تقسیم کر رکھے ہیں، ایک تو ان کی پرورش کے لیے کہ اللہ رب ہے سب کا، اور دوسرے اسی میں ان کی آزمائش ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ کہ بہرحال آخرت میں انسان کا انجام اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے کیا کہا، جو لوگ نہ مانیں گے اللہ کو دنیا میں سامان زندگی تو اسے بھی ملے گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو دعا کرتے جاتے تھے، اے رب، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ سوچئے یہ دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل، اور کیا کہہ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ یہاں مسلم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ پہلے کافر تھے جو مسلم بنا؟ پہلے بھی مسلم تھے، یعنی لغوی معنوں میں مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی ہمیں اپنی فرما برداری پر قائم رکھ، ہم کبھی تیرے نافرمان نہ ہو۔ یعنی یہ دعا ہے جو اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے لیے بھی کیا کہتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے یعنی ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں سے کون ہے؟ میں اور آپ، یعنی یہ امت مسلمہ۔ تو اس لیے کیا کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک ایسی قوم، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ تو مسلم کا مطلب ہی کیا ہے؟ فرما بردار، اطاعت گزار۔ تو مسلم کا ویسے بھی اسلام قبول کرنا اور عملاً بھی اللہ کے فرما بردار بننا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی ہمارے لیے کہاں پر دعا کی جا رہی ہے؟ اس موقع پر، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا احساس ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یعنی انہی میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یہ دعا ہے جو یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس موقع پر کر رہے ہیں، اور یہی بات بتا دی گئی کہ رسول کے حوالے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ یعنی رسول کی بعثت اور اس کے حوالے جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے رکھا ہے، بیان کیا ہے، تو ان کی بات کسی مقام پر جا کے اور آگے کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا؟ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ توحید عملی، اللہ کی وحدانیت کو مان کر اور اس پر عمل پیرا ہو جانا، توحید کامل، مسلم حنیف بننا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم سب نے راستہ کون سا اختیار کر لیا؟ مشرکین مکہ بھی اور یہود و نصارہ بھی، یہ سب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں علیہ السلام۔ تو ان لوگوں نے معاملہ کیا کیا کہ شرک پر چلے گئے، تو کہا کہ ابراہیم کے طریقے پر آؤ۔ آگے فرمایا ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ پھر وہی بات ہے کہ پہلے کیا تھا، یعنی جب اللہ نے کہا مسلم ہو جا تو کیا پہلے کافر تھا؟ معاذ اللہ، پہلے بھی مسلم تھا۔ تو یہاں مسلم کن معنوں میں ہے؟ جب کبھی فرما برداری کا کوئی موقع مقام آ گیا، جب کوئی آزمائش سامنے آ گئی، بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم مل گیا، فوراً تابعداری، فوراً اطاعت گزاری، گھر چھوڑ کر وطن چھوڑ کر نکلنے کی بات ہوئی، اطاعت گزاری، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے آنے کا حکم، مسلم بن کر کام کیا۔ تو عرض یہ کہ یہ مسلم بننا کیا ہے کہ جب بھی انسان کے سامنے کوئی ایسا دوراہا آ جائے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف خواہشات نفس ہے، تو جب وہ مسلم بنتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو مسلم کہلاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم چھوڑ کر دوسری طرف چلا جائے تو اپنے اسلام کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے کہ جب بھی اللہ نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، یعنی جس کے سامنے کوئی آزمائش آ گئی، اس نے کہا کہ میں اپنے رب کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت، یعنی اسی طریقے پر اسلام کے، مسلم ہونے کے، اللہ کی فرما برداری کے، تو اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ یعنی یہ ایک کے بعد دوسرے، تیسرے بعد تیسرے، سب نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی ہے؟ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں بھی فکر مندی کیا ہے؟ میرے بعد میرے بچے بھی اللہ کے دین پر قائم رہیں، اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے الگ ہٹ جائیں۔ لیکن یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہمارے سامنے یہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں کس بات کے لیے فکر مند ہے کہ دین کے معاملے میں انہیں نصیحت کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ یعنی ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم نہیں تھے اس وقت میں، ہم اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا معاملات تھے، کیا ہوا، کیا مکالمے تھے، کیا وصیت تھی، کیا نصیحت کی جا رہی تھی اس موقع پر۔ ایک رخصت ہو رہا ہے، باپ کو رخصت کر رہے ہیں دنیا سے، یعنی وقت موت ہے، اور اپنے بچوں کو کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے بھی دنیا ہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کس طرح سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ فرمایا جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ رب، الہ واحد مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اب آخر میں یہی بات پھر آیت یہ دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی چند آیات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، ان کی تعریف اپنی جگہ، انبیاء تھے، آبا تھے، تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔
यानी अपने बारे में सोचो, वो तो अपना काम पूरा करके चले गए, नसीहत का हक अदा कर दिया, तुम्हारे सामने दीन की शमा रोशन की और उसकी रोशनी आगे बढ़ाई, अब तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तो यही बात बताई जा रही है कि बेशक हम जिन लोगों का जलसा संभाले हुए हैं और तसलसल में जिनसे आगे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उनकी दी हुई जिम्मेदारी को कैसे अदा करें, ना ये सिर्फ इस पर ही इत्तेफा करके न रह जाएं, उन्हीं की तारीफ करें, तौसीफ करें, उनके गुण गाएं, लेकिन उनके रास्ते को इख्तियार न करें। ये बात जिस मुकाम पर बताई जा रही है कि यहूदी इसी ज़ोम बातिल में मुब्तला थे कि हम तो फलां की औलाद हैं, फलां की औलाद है, बस उन्हीं के गुण गाते और खुद अपने अमल को न देखते कि वो उनके खिलाफ है। आगे फरमाया, यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त मिलेगी, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़कर इब्राहिम का तरीका, और इब्राहिम मुशरिकों में से न था, इब्राहिम मुशरिकों में से न था। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा को और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। ये बात हमारे सामने वाज़ेह है कि दीन एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये सब के सब अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के रसूल एक ही दीन दुनिया की तरफ मुंतकिल करते रहे। तो हम सबकी तस्दीक करते हैं, सबकी तायीद करते हैं, और कुरान पर ईमान लाना, कुरान की हिदायत पर अमल पैरा हो जाना, सब अंबिया पर ईमान लाना और सबकी हिदायत को जो है इख्तियार करना। और एक मुसलमान ही है उम्मत मुस्लिमा जो तमाम अंबिया को मानते और किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। फर्क करना क्या है? किसी को मानना, किसी का इनकार कर देना, किसी के अकीदत और किसी की तौहीन, ये काम हम नहीं करते। जितने अंबिया अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे, सब पर ईमान रखते हैं, सबकी ताज़ीम करते हैं, सबसे अकीदत रखते हैं, और सबके अमल पर, यानी जो अल्लाह ने कुरान में बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसे मुकम्मल कर दिया, वह उसकी पैरवी कर रहे होते हैं। बाकी यहूद व नसारा कोई ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, तो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। यानी इनका मामला है कि जो ये रसूलों में तफरीक करते हैं। फिर आगे फरमाया, फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाए, फिर अगर वो उसी तरह ईमान, कौन लोग? ये यहूद व नसारा भी ईमान के मुद्दई थे और हैं। अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, आखिरत की बात करते हैं। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि इस ईमान की कोई हैसियत नहीं है, इस ईमान की जिसके अंदर अपनी मर्जी से जो चाहा शामिल किया, जो चाहा निकाल दिया, इनकार कर दिया। तो फरमाया अगर वो उसी तरह ईमान लाए, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, ये आयत अपनी जगह बिल्कुल वाज़ेह और ठोक है कि हर एक के ईमान को किस चीज पर परखा जाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ईमान पर परखा जाएगा। अगर जिन चीजों पर वो सब पर ईमान लाए, उसी पर ईमान लाकर उसी रास्ते पे है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो हिदायत पर है। और अगर इससे मुंह फेरे तो खुली बात है कि वो हठधर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो, इनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है, वो सब कुछ सुनता और जानता। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, सिबगत अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। अल्लाह का रंग कौन सा? कोई रंग ऐसा लाल, पीला, सफ़ेद, कोई ऐसा काला, हरा, ये सब हमने अपने अपने रंग बना रखे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं, यहाँ फरमाया यहाँ पर अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून, हम अल्लाह ही की बंदगी करते हैं। तो असलन बंदगी का रंग आदमी पे चढ़ जाए, बंदगी का रंग यानी देखते ही आदमी पता चले कि अल्लाह का बंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए, यानी आदमी को पता चले वाकई ये है। तो आप देखते हैं ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान जाते हैं, कहते हैं कि वाकई अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले। तो किसी रंग में रंग कर अपने पहचान बनाना मकसूद नहीं है, बल्कि बंदगी का रंग इख्तियार करना कि देखते ही पता चले कि देखो ये है अल्लाह के बंदे। और सहाबा कराम को देख के लोग ऐसे ही पहचाना करते थे। आगे फरमाया, ए नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे आमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या आखिर में बनी इस्राइल से बात खत्म की जा रही है। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और औलाद याकूब सबके सब यहूदी थे या नसरानी थे।
یعنی یہ تو نام تم نے بعد میں رکھے ہیں، یہ سب کے سب مسلم تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے مطابق کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. وہی آیت پیچھے گزری، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد یہاں سے تحویل قبلہ کی بات آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امت وسط اور شہادت حق کی بات ہے. شہادت کے حوالے سے ایک آیت پیچھے گزری ہے، اسی کو اس کے ساتھ ملائیں گے. فرمایا نادان لوگ ضرور کہیں گے، سیقول السفہاء، سفہاء بے وقوف لوگ، نادان لوگ یہ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، پہلے جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ. تحویل قبلہ کا اصل حکم تو آگے آ رہا ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، اس تبدیلی کو یہ سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، سرسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشرق سے مغرب کی طرف گھوم جانا ہے، یا یہ گویا کہ یہ کہ جنوب سے شمال کی طرف چلے جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصلاً یہ تو امامت کے منصب کی تبدیلی ہے. یہ تو جب بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ منصب دے دیا ہے، اب انہیں امت وسط بنا دیا گیا ہے اور شہادت حق کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جا رہی ہے. تو اب اس اصل کی طرف واپس بلا لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر کیا تھا اسی گھر کو اب مرکز بنایا جا رہا ہے. تو اصلاً بات کیا ہے، ہمیں یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. یعنی کس بات کو اس مقام پر دیکھنا اور سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 144 میں، آیت 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اور اس امت وسط کے ذمہ کام کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں لوگوں پر گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے جیسا کہ رسول تم پر گواہ ہوئے. یہ بات ہے جو اس آیت میں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ منصب تمہارے حوالے کیا گیا اور یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے. سورہ حج کے اندر بھی یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا اور اس کے علاوہ بھی دستہ دستہ کہیں کچھ باتیں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلی بات یہ سمجھ لو کہ تمہاری امت کو امت وسط. وسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب تو درمیان ہوتا ہے، درمیان یعنی درمیان میں ہے، ادھر سے دین لے گی ادھر منتقل کر دے گی، یعنی ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اور امت وسط دراصل کیا ہے؟ اور وسط کہتے ہیں یعنی اس اعتبار سے کہ جو اعلیٰ و اشرف ہو، یعنی ہر اعتبار سے اس مقام پر ہو کہ جس مقام پر اعتدال کے ساتھ وہ قائم ہے. یعنی اس معاملے میں ایسا اعلیٰ و اشرف گروہ جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت، درمیان کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی کے ساتھ نہ ہو. تو یہ امت وسط کی بات ہے. یہ امت وسط کیسی ہوگی اب ہمیں سوچنا چاہیے. ہم ہیں تو امت وسط، لیکن اصلاً کہاں کھڑے ہیں؟ تو امت وسط نہ کہیے کہ کسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، غلو کے اندر چلی جائے، یعنی جس میں افراط اور تفرید سے بچ کے نہ کسی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جائے نہ حد سے نیچے چلی جائے، بلکہ ٹھیک جگہ پر قائم ہو، اعتدال پر قائم ہو. تو یہ بتایا کہ دین کے معاملے میں بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے اللہ نے ہمارے سامنے رکھا، جیسے رسول نے اس کی گواہی ہمارے سامنے ہم پر دی، جس طرح اسے پر عمل کر کے دکھایا، بالکل ایسے ہی ہمیں اس دین پر عمل پیرا ہونا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے سامنے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے. یعنی دنیا کے سامنے اس دین کی گواہی، حق کی گواہی ہمیں دینی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ آیت ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر اٹھنے والے اور حق کی گواہی دینے والے، یعنی قسط کی عدل کی گواہی دینے والے بنو. یہ بات کہتے ہیں
کہ ہمیں گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے دنیا کے سامنے. اور ابھی پیچھے یہودیوں کے حوالے سے وہ آیت گزری ہے, 2 آیات پیچھے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. ان کے پاس کیا گواہی تھی؟ یعنی ایک تو ان کے پاس اللہ کا دین, اللہ کی کتاب تھی, نہیں بتاتے تھے. یہ گواہی بھی تھی کہ یہ رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول, اور یہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے, اور یہ قبلہ جو بنایا جا رہا ہے یہی اصل ہے. یہ سب باتیں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی, لیکن اسے دنیا کے سامنے بیان نہیں کر رہے تھے, چھپا رہے تھے. اگر وہ دنیا کے سامنے بیان کرتے تو دنیا کے لیے دین کو پہچاننا, قبول کرنا آسان ہو جاتا. اس وقت جو سارے یہودی موجود تھے, لیکن انہیں سے چھپا لیا. تو بہرحال یہ شہادت حق کی ادائیگی نہ کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کہتے ہیں کہ جو اس کام کو یعنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے, شہادت حق اس کے پاس موجود ہو اور اس کی پیش دنیا کے سامنے پیش نہ کرے, اللہ کی نظر میں وہ انتہائی ظالم ہے, اللہ کی نظر میں وہ انتہائی مغضوب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پر جو ہے اپنا غضب نازل فرماتے ہیں. یہودیوں کے حوالے سے یہی جرم ہے جو سامنے لایا گیا. تو ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ہم اس دین کو بالکل بعین ہی اسی طرح سے دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ایک پیش کرنا تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ اللہ کا دین ہے, کہ اللہ کی کتاب ہے, اسے کھول کھول کر بیان کریں, اسے دنیا کے سامنے واضح کریں. ایک کام یہ ہے, اسے کہتے ہیں قولی شہادت. اور عملی شہادت کیا ہے؟ اس کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو عمل کر کے دکھائیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا تو ہم اس کام پر جب عمل پیرا نہ, وہ کام نہ کریں, خود ان ہدایات پر عمل پیرا نہ ہو, تو پھر ہماری قولی شہادت ہماری عملی شہادت کے خلاف ہو جائے گی. یعنی پھر ہم کہہ کچھ رہے ہوں گے اور کر کچھ رہے ہوں گے, تو اس اعتبار سے شہادت کی نفی ہو جائے گی. تو ہمیں کر کے بھی دکھانا ہے, عمل پیرا ہو کے دکھانا ہے. ایک مسلم کو دیکھ کر پتا چلے کہ اسلام اسے کہتے ہیں, مسلمان یہ ہوتا ہے. تو گیا ہر پہلو سے, ہر حوالے سے اس دین پر عمل پیرا ہونا یہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی پیش کرنا بھی ہے. اور پھر اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ اس شہادت حق کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تکمیل کی, یعنی اللہ کے دین کو عملاً قائم و نافذ کر کے دکھایا, اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جب یہ زمین پر قائم ہو جاتا ہے تو دنیا کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے, دنیا کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. یعنی عملاً اس دین کو قائم کر کے اور اس کے خیر اور برکات سے لوگوں کو بہرور کیا, ان کے سامنے یہ بات آئی. تو آج بھی اس شہادت حق کی تکمیل کب ہو سکتی ہے؟ کہ جب ان اصولوں پر جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں ہمارے اجتماعی زندگی کی تعمیر ہو اور ریاست ان بنیادوں پر قائم ہو, اور اب دنیا دیکھے کہ انفرادی سطح پر بھی دیکھے کہ مسلمان کیسے ہیں, اجتماعی سطح پر بھی دیکھے اور ریاست کی سطح پر بھی دیکھے. آج تو ہم نہ انفرادی, نہ اجتماعی, نہ ریاستی, کسی بھی سطح پر دین کی عملی تصویر بن کر نہیں کھڑے ہیں, اس کی اپنی تفسیر پیش نہیں کر رہے ہیں. تو یہ شہادت کا فریضہ آج اس طرح ادا نہیں کیا جا رہا جیسے ادا کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کام تمہیں کرنا ہے, لہٰذا ہمیں اس کام پر آمادہ ہونا چاہیے. قرآن کو سمجھیں, انفرادی زندگی میں بھی دین کو اختیار کریں, دنیا کے سامنے پیش کریں, اور اپنے اداروں کو اور اپنی ریاست کو بھی اس کے مطابق بنانے کی جدوجہد کریں, تب شہادت کی تکمیل ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے خود بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. اے نبی, یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو, مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ وہ حکم ہے جو تحویل قبلہ کے حوالے سے نازل ہوا ہے. ان الفاظ میں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مل گیا کہ اب تم مسجد حرام کی طرف رخ کرو. اس سے پہلے لوگ یہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. مدینے آنے کے بعد بھی جب نماز کا اجتماعی نظام بھی قائم ہو گیا باقاعدہ, تو اب اس میں یعنی ان کا جو قبلہ تھا وہ
پچھلا قبلہ یعنی یہودیوں کا بھی قبلہ یہی رہا ہے بیت المقدس، تو اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب تم مسجد حرام کی طرف رخ کر دو، تو اس حکم کے آ جانے کے بعد اب رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ مدینے میں بیت المقدس شمال کی سمت میں ہے اور مسجد حرام جنوب کی سمت میں۔ اب جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اس طرف رخ پھیر دو، تو گویا بالکل مختلف سمت کے اندر رخ پھیرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر ایک اطاعت کا شاندار مظاہرہ سامنے آتا ہے۔ یہ حکم نازل ہوا ہے رجب یا شعبان 2 ہجری کے اندر، یعنی 15-16 مہینے ہجرت کے بعد بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ حکم جس وقت نازل ہوا ہے وہ موقع وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دعوت میں گئے ہوئے تھے، دوپہر کے لیے کھانے کا انتظام تھا، وہاں گئے تھے۔ وہیں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نماز ادا کرنے کے لیے وہیں کھڑے ہو گئے، لوگ آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ تو 2 رکعت آپ پڑھ چکے تھے، ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اسی حالت میں یعنی نماز کی حالت میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل کر مسجد حرام کی طرف کر دیا، جیسے آج کیا کہ شمال سے جنوب کی طرف رخ کر جو ہے اختیار کیا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ بالکل اس کے اندر امام پیچھے کی طرف یعنی اپنا رخ بدلا اور جماعت جو ہے پیچھے اس کے پیچھے آئی، یعنی چل پھر کر یہ سارا کام کیا گیا عین حالت نماز میں۔ تو ایسا کیوں کیا گیا؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نماز پوری کر کے اگلی نماز جو ہے پھر اس طرف رخ کر کے پڑھی جاتی، اب تو آدھی نماز ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں یہ مثال ہمارے سامنے قائم کر دی گئی کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اب حکم آ گیا کہ اب رخ ادھر کرنا ہے تو ادھر ہی کرنا ہے، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ آگے یہ بات اور واضح ہوگی کہ نیکی اصلاً کیا ہے، کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، یعنی یہ جو تھا نیکی تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ کل حکم تھا ادھر رخ کرنا، ادھر کرتے تھے، اب حکم آ گیا ادھر رخ کرو، ادھر رخ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ رخ کرنا تو اللہ نے متعین کر دیا ہے، لیکن یہ بیت اللہ کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک رخ کرنا تھا چلو ادھر نہیں ادھر کر لیا، بلکہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں اللہ رب العالمین نے بتایا اس بیت اللہ کے بارے میں مثابۃ للناس وامنا، یہ لوگوں کے لیے مرکز ہے اور امن کی جگہ ہے۔ یعنی مثابہ کہتے ہیں جہاں بار بار پلٹ کر آیا جائے، تو دراصل یہ بیت اللہ جو ہے یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یعنی اس اعتبار سے انہیں ادھر آنا اور یہاں جو پوری تاریخ ہے اس تاریخ سے سبق حاصل کرنا، اور حج کا جو موقع یعنی بیت اللہ بھائی حج ہوتا تھا، پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس حج کے اس مقام پر پہنچنا اور وہاں بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کا جمع ہونا، آگے آیات آ رہی ہے ہمارے سامنے، حج کا معاملہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر سامنے آتا ہے۔ تو یہ بہرحال صرف اتنا نہیں کہ رخ بدل لیا، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب تم اسی طرح یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ فرمایا یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل یہود و نصارہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے ربی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ علم رکھتے ہیں یا غافل ہیں، مجھے پتا نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا تھا، موجود تھا، یہ پہچانتے تھے کہ اصل یہ ہے، عارضی طور پر وہ ہے جو ان کے پاس تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اس طرح سامنے ہے کہ اس گھر کی تعمیر انہوں نے کی ہے، یہ سب باتیں کو جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جو بات کی کہ نہ تم ان کی بات مانو گے نہ تمہاری بات مانیں گے، لیکن ہماری بات علم پر مبنی ہے اور ان کی بات خواہشات پر مبنی، یہ بات واضح کی جا رہی ہے۔ لہذا ہمارا نہ ماننا بالکل درست ہے کہ اللہ نے وہ علم ہمیں عطا کیا، وہ کتاب ہمیں عطا کی جس کی بنیاد پر ہم کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اپنی خواہشات کے یا اپنے طور اب گویا کہیے کہ اپنے آباء و اجداد کی مثال پیش کرنے کے۔
تو اس حوالے سے بتایا کہ تمہیں بہرحال اس علم پر عمل کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو اپنی کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، یعنی کسی کو اس بارے میں کہنا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اتنا زیادہ جیسے آدمی کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو کہا کہ اس قبلے کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے مخالفت کر رہے تھے۔ فرمایا اگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے گروہ ہے، ہر ایک کے لیے گروہ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہے، یہ مشرق و مغرب میں کچھ نہیں ہے، یعنی انسان کا رخ کیا ہے، انسان کا رخ متعین ہوتا ہے اس کے عمل سے۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر آدمی کا کوئی ہدف ہے، کوئی رخ ہے، کوئی سمت ہے۔ تو اب اس سمت اور رخ کی بات کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم تو نیکیوں کو ہدف بناؤ، تم تو نیکیوں کے پیچھے چلو، نیکیوں کو کرنے کی طرف آگے بڑھو، یعنی تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان چکروں میں پڑھو جن باتوں میں یہ یہود و نصارہ پڑ گئے۔ تو فرمایا جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ ایک اصولی بات بھی ہے، اس معاملے میں بھی مخالفت کریں گے، اب ان کی مخالفت سے کیسے بچا جائے، کیا کیا جائے؟ تو کہا نہیں، اصول پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ایک اصولی طور پر بتا دی گئی کہ اصل ڈر انسان کے دل میں رب کی ناراضگی کا ہوتا ہے۔ دنیا چاہے ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ہے ایمان کی پہچان۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں، اور اللہ راضی ہے تو چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے تمہارا کوئی بات بگا کرنے والا نہیں۔ فرمایا اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یعنی کتاب کے ذریعے سے وہ علم ہمیں مل رہا ہے جس علم کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے، یعنی وحی الہی کے ذریعے سے رسول ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ ذکر پر تفصیلی بات انشاءاللہ آگے کریں گے۔ ذکر بنیادی طور پر بات ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، نصیحت بھی ہے، قرآن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کو یاد دلاتا، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اس لیے اسے ذکر کہا۔ تو ذکر جیسے کہتے ہیں آپ کا ذکر تھا، اردو میں کہہ رہے ہوتے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی بات کر رہے تھے، تو گویا یاد کرنا۔ تو یہاں بھی انہی معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ ویسے تو اس کی جب تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اس پر دیکھیں گے اس کو کہ اس کے کیا کیا معنی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ جیسے بنی اسرائیل سے کل جو بات آئی تھی، کل جو آیت میں نے پڑھی تھی، آیت 41 میں بات آئی تھی، 42 میں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ کے ساتھ تمہارا جو عہد ہے اسے تم پورا کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ جو عہد ہے اسے پورا کرے گا۔ وہی بات بیان یہاں بھی ہمارے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، یہ معاہدہ آ رہا ہے، تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھنا کیا؟ ذکر کی بات ہی ہے، یہ بھی سارا ذکر ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے، سارے اذکار کیا پیغام دیتے ہیں، یعنی کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا کن معنوں میں؟ اللہ سے اپنے تعلق کو یاد رکھنا، اللہ ہمارا معبود اور ہم اس کے عبد ہیں،
اللہ ہمارا معبود اور ہم اس کے عبد ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے۔ یہ بات اگر انسان کو یاد رہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو تو پھر وہ راہ راست سے نہیں ہٹتا، راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی چلانے لگتے ہیں، ہم خواہشات نفس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم کسی اور کی بات ماننے لگتے ہیں، یعنی اصل معبود کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کسی اور کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، کسی اور کی اطاعت کا قلادہ اپنے گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو بھول جانا ہے۔ تو فرمایا اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، یعنی تمہارے سارے مسئلے حل کرے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے۔ اب دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ بھی کہ آخرت میں اللہ جنت عطا کرے گا۔ فرمایا میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، تو قدر کرو اس دین کی۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، یعنی جہاد کا مرحلہ بھی سامنے آئے گا، اس حوالے سے بات ہے، اللہ کی معیت کی بات ہے، اور کس تناظر میں سب چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ قبلے کی بات ہوئی تھی، تحویل قبلہ، قبلہ اب کون سا ہو گیا؟ مدینے میں سن 2 ہجری کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، قبلہ بتا دیا کہ مسجد حرام اب تمہارا قبلہ، اور تمہارا قبلہ کس کے قبضے میں ہے؟ مشرکین کے قبضے میں۔ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے مشرکین کے قبضے میں تھا، لہذا اس قبلے کو آزاد کرانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کو آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں قتال کا میدان کی سجانا پڑے گا، یعنی اس راستے پہ آگے بڑھے گا۔ اور ہوا کوئی کہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، اور پھر جا کے فتح مکہ ہے۔ اس میں ہمارے سامنے بات ہے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ جیسے عرض کیا کہ یہ اس مرحلے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں واضح طور پر بات بیان بھی کر دی کہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ تو پہلی بات صبر کی، صبر کیا ہے؟ کل بھی بات آئی تھی صبر کی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ صبر کسی مجبوری کا نام نہیں ہے، بھئی کیا کریں کچھ نہیں ہے اب صبر ہی کرتے ہیں۔ صبر بنیادی طور پر ایک شعوری عمل ہے، صبر ایک شعوری عمل ہے، صبر ایک رویہ ہے، صبر ایک فیصلہ ہے، صبر ایک عمل ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ اسے دیکھیں۔ تو اب اس کی تعریف کیا ہوگی؟ یعنی اس کو ہم کہیں صبر کیا ہوگا؟ پسندیدہ اور ناگوار امور دونوں میں اپنے اوپر قابو رکھنا، اپنے اوپر قابو رکھنا، یعنی اچھے حالات آئے آپ سے باہر ہو گئے، یعنی اپنے اندر ہی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے۔ کیا ہوتا ہے نا بعض لوگ خوشی کے مواقع پر کچھ مل جائے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹکتے، یعنی وہ ہے پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب کچھ دے تب بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، جو ہدایات ہے اس حوالے سے اسے انحراف نہ کریں، اور جب مشکل حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکلیف آ جائے، کچھ اللہ لے لے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور ایسے حالات میں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم پر عمل پیرا رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی یہی بات ناگوار امور اور پسندیدہ بات کی بات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ تو اچھے حالات بھی آزمائش ہے، برے حالات بھی آزمائش ہے، اور آزمائش کیا ہے کہ جس حال میں ہو اس حال میں جو کچھ اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ملا ہے، جو صحیح طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر اللہ نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو اسے کہاں استعمال ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکم کی جو اس نے دیا اس موقع پر، جیسے کہا سورہ حج میں آئے گا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ فرمایا کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں گے کیا کریں گے؟ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے، یہ کام کریں گے۔ یہ اس کے علاوہ اس کے برعکس کوئی دوسرا نظام قائم کرنے کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے، یعنی ملے گا تو یہ طرز عمل ہے۔ اس راستے میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو صبر کے ساتھ انہیں جھیلیں گے، اس پر آگے بڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے کہ آدمی کو ان حوالوں سے اپنے آپ کو دیکھنا کہ وہ کہاں کھڑا، تو دونوں پہلو یعنی شر کے بھی، مشکل کے بھی، شر یا مشکل کے معنوں میں ہے اور خیر یعنی پسندیدہ معنوں میں ہے، دونوں پہلو جس کے اندر بھی آدمی آئے، یعنی کچھ پا کر یا کچھ کھو کر ذہنی توازن نہ کھونا، اس کا نام صبر ہے۔ طمع، لالچ اور خوف سے زیر نہ ہونا، کبھی لالچ کیا پیر پھسل گیا،
خوف کے وجہ سے راستہ چھوڑ بیٹھے، یہ سب صبر کی بات ہے۔ نہ دبنا نہ بگنا، حق و صداقت کے لیے قربانی دینے اور مشکلات برداشت کرنے کا جذبہ، جان دے سکتے ہیں، حق کو نہیں چھوڑ سکتے، ایمان بچانے کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے ایمان قربان نہیں کر سکتے۔ آئی گی آگے مثال ہمارے سامنے، وہ جادوگروں کی مثال، جب فرعون نے جادوگر کھڑے کیے تھے مقابلے کے لیے، اور جب حقیقت ان پر کھل گئی، ایمان لے آئے تو جان دینا قبول کر لیا، ایمان چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے صبر۔ تو صبر کے بغیر اطاعت کے راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ بڑی تفصیل آئے گی ہمارے سامنے، عباد الرحمن کا ذکر آئے گا سورہ فرقان میں۔ سارے کام کرنے کے بعد کیا کہا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ بڑے عالی شان محل ملیں گے کس بنیاد پر؟ صبر، صبر سے اللہ کے دین کے راستے پر چلتے رہے۔ صبر سے بیٹھے، تکلیف سے رہے، صبر سے بیٹھنا، صبر سے کے راستے میں چل کے اختیار کرنا۔ تو اس اعتبار سے ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ صبر کے بغیر اطاعت کے راستے پہ چلنا ممکن نہیں، صبر کے بغیر معصیت سے بچنا ممکن نہیں۔ آزمائش میں بھی صبر ہے، سب چیزوں میں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے رویے کو دیکھنا کہ آیا ہم اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں یا اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ قائم رہتے ہیں تو صبر پر کر رہے ہیں، اور اگر ہٹ جاتے ہیں، چیزیں ہمیں ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر، ادھر سے اٹھا کے ادھر، حالات ہمیں ادھر سے پھینک دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر صبر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس مقام پر کہا کہ صبر اور نماز سے مدد دو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردانہ۔ اللہ کی راہ میں کون مارا جاتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کی اقامت کے راستے پر چلا ہی نہیں، جو اس جدوجہد کو جس نے اختیار کیا ہی نہیں، اس کی زندگی میں مرحلہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اگر یہ، اور اس اعتبار سے آدمی کا اس کام کے لیے آمادہ اور تیار رہنا، آمادہ اور تیار رہنا، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مارے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کی بات، قتال کی بات تو آگے آئے گی، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی اقامت کی جدوجہد میں مار دیا جائے، یہ بات، یہ فی سبیل اللہ۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، وہ صبر کی معراج پر کھڑے ہیں، یعنی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ جان دے دیتے، راستہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بات یہاں بیان کی، اور فرمایا ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ بات آگے کریں گے انشاءاللہ، جب آزمائش کا پہلو مضمون سامنے رکھیں گے۔ سب آزمائش ہیں، دنیا میں آزمائش ہو کر رہیں گے، دیکھنا ہے کہ کون ثابت قدم ہے اور کون پیچھے بھاگ جانے والا۔ فرمایا کہ تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا الفاظ ہیں عربی میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو اس آیت کے اس حصے کو سمجھ رکھا، جب کوئی مر جائے تو بس یہ پڑھتے ہیں، ختم بات۔ یہ کوئی ایٹیکیٹ ہے، کوئی طریقہ کار ہے، جب کوئی مر جائے تو یہ کہتے ہیں۔ اس میں تو ہم نے مرنے والے کو نہ دعا دی ہے نہ کوئی بات کی ہے، ایک حقیقت بیان کی ہے، یعنی مرنے والے کو دیکھ کر اپنی موت کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس مصیبت پر صبر بھی کرتے ہیں، اس طرح کہہ کے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم سب کو جانیں گے اللہ کی طرف ہے۔ پریشانی کی بات کیا، فکر کیا؟ اگر سامان چلا جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، خود چلے جائے ہم سے پہلے والے تو بالآخر ہم سب وہیں جانے والے۔ تو یہ احساس جتنا انسان کے دل میں مضبوط ہوگا، جاگزی ہوگا، اتنا اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ انا للہ انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے، اسی کی طرف جانے والے، وہی سارا ان سب چیزوں کا اجر وہیں ملے گا۔ جتنی تکلیف سہو گے صبر کے ساتھ وہیں اجر ملے گا۔ تو فرمایا انہیں خوشخبری دو، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کریں اور یہ کہیں انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مصیبت پڑنے پر، مشکل حالات آنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ ان کی یہ تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ انہیں یہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز مل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اللہ انہیں ہدایت یافتہ قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد آیات بدلتی ہیں۔ اب پہلی آیت میں تو وہی بات آ جاتی ہے سامنے، حج اور عمرے کی بات، بیت اللہ کی بات ہے، وہی ہے نا ہمارے قبلے کی بات، تو قبلہ آزاد بھی کرانا، اور قبلہ کیا ہے؟ وہیں پر حج ہے، وہیں پر سب چیزیں، یہ سب باتیں آگے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے
اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا۔ یہ جس طرح ہم عمرہ اور حج کرتے ہیں اسلام میں ہے، تو جاہلیت کے اندر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں، اصل تو اسلام ہے، آغاز اسلام سے ہی ہوا، آدم علیہ السلام نے کیا، یا آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو آغاز صحیح طریقے سے کیا، بعد میں بگاڑ پیدا کر دیا لوگوں نے، تو جو چیزیں باقی رہ گئیں صحیح، ان میں حج اور عمرہ یہ سب باقی رہ گیا تھا، لیکن اس میں بہت سارے بگاڑ پیدا کیے تھے ان لوگوں نے۔ تو اب جب اسلام میں پھر یہ طریقہ سامنے آیا تو اب لوگوں کے خیال ہوا کیا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے، صفا اور مروا دو پہاڑیاں ہیں جن کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آئے گی، یعنی ہاجرہ نے جس طریقے سے یہ صحیح کی تھی، دو کے درمیان دوڑی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی اس کوشش کو امر کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ جب بھی کوئی عمرہ حج کرنے جائے گا اسی طرح ان کے درمیان دوڑے گا۔ تو یہ بات جو بتائی گئی، تو اس میں جو لوگوں کو یہ شک پیدا ہوا کہ کیا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے یہ کام کیا تھا، صفا پر بھی ایک بت کھڑا کر دیا حساب کے نام سے، اور مروا پر نائلہ کے نام سے ایک بت کھڑا کر دیا۔ تو لوگ سمجھنے لگے شاید پتہ نہیں ان لوگوں نے کام کیا تو کیا آیا اس سے، کیا صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں، کیا دین میں ہے کہ نہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہے۔ جیسے بیت اللہ میں انہوں نے بت کھڑے کر دیے تھے تو بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا، بیت اللہ ویسا کا ویسا ہی رہا، تو ایسی یہ صفا اور مروا کی بات بتائی۔ اور آگے فرمایا جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی بھی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کروانے والا ہوں۔ یہ بات یہودیوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن اسی میں کیا بات ہے کہ کتاب میں جو تعلیمات اور ہدایات ہیں انہیں دنیا کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ آج کتاب ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں کریں گے تو کتنی بڑی وعید ہے، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ لوگ پھر سے یہ کام کرنے لگے، اللہ کی کتاب کو بیان کریں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ آگے فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ بس یہ ایک اسی زندگی کی مہلت ہے، پھر کوئی مہلت نہیں۔ تمہارا الہ بس وہی ایک الہ واحد ہے، یعنی اللہ، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان و زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہر ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر کر کے دعوے فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں، بے شمار نشانیاں۔ تو کائنات کی طرف دیکھو ذرا نظر اٹھا کے، یہ سب کس نے بنایا ہے؟ خود بخود ہو گیا؟ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، کسی چلانے والے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ دعوت دی جا رہی ہے بار بار کہ یہ نظام کائنات غور تو کرو، کیا کھا رہے پی رہے بس کام ختم، ذرا سوچو تو صحیح سب ہو کیسے رہا۔ تو اس اعتبار سے انسان کو دعوت فکر ہے، اور پھر انسان جو غور کرتا ہے تو پہچان لیتا ہے ایک اللہ کے سوا کسی اور نے یہ کام نہیں کیا۔ جب کیا ہے تو مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں؟ اسی لیے کہ تم ان کو اپنے رب کو پہچانو اور پھر اس راستے پر آ جاؤ جس نے رب نے تمہارے لیے مقرر کیا کہ دنیا میں تمہاری آزمائش۔ تو آگے فرمایا کہ وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، یعنی ایسے ان سے محبت کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
دیکھیے ساری جتنی بھی چیزیں انسان کو ملی ہیں خود اس کی جسم و جان سے لے کر اور پوری کائنات، والدین، ساری چیزیں سب اللہ نے دی، سب اللہ کی طرف سے. یہ دین بھی اللہ نے دیا، یہ اس کی سمجھ، یہ شعور جو ہمیں ملا سب اللہ کی طرف سے ملا. اور آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا گرمیدہ ہو جائے، اپنے رب کا شکر گزار نہ بنے، اس سے ہی محبت پیدا نہ ہو. جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اب مسئلہ ہمارا یہی ہے انسانوں کا مسئلہ، اور پھر ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمیں تو اس سے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ذرا جائزہ لیجئے، ذرا دل کو ٹٹول کر دیکھیے، کیا یہ واقعہ ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر اللہ عزیز ہو انسان کو، اہل ایمان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد، اشد کیا ہے؟ سب سے زیادہ شدید، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایسے اکبر ہے ایسے اشد ہے. تو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. محبت کیسے ہوتی ہے؟ ذرا کبھی سوچیں اس معاملے میں. محبت کا معاملہ، محبت تعارف اور تعلق کے بغیر، پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ تعارف، پہچانتے ہیں، پتہ چلتا ہے کیا ہے صاحب، کیا ہے، کسی کے بارے میں جاننا، پھر اس سے تعلق قائم ہونا. اور جب اس تعلق کو جب آدمی دیکھتا ہے صرف فائدہ میرا اپنا ہے، جو کچھ ہے اس کی عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، سب کچھ اس کی طرف سے، تو دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. تو جب اللہ کو پہچانے گا نہیں، اللہ کو جانے گا نہیں، اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہوگا، تو یہ محبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اس درجے میں نہیں پہنچے گی. آدمی کہتا رہے قرآن کیا کام کرتا ہے، اللہ کا تعارف بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے احسانات بھی ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ سے ہمیں وابستہ کر دیتا ہے. اگر اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو پھر یقیناً وہ مقام آ جاتا ہے کہ آدمی سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے. فرمایا یا ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کہا جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اللہ کو چھوڑ کر، اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے رہے، یعنی غلط راستے پر چلتے رہے، کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ بنتے رہ جائیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے اندر مست ہوئے اور ایسے لوگوں کو لیڈر بنایا، ایسے لوگوں کی پیروی کی، ان کے بارے میں بات ہوئی. آگے فرمایا لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی. یعنی یہاں بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے پیمانے کون مقرر کرے، کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. حرام کیا؟ جس سے بچنا ہے، یعنی کھانے کے معاملے میں بھی حرام ہے، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی حرام رشتے جن کے معاملے سے نکاح حرام ہے. ایسے ہی یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، تو ان پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ادھر ہی بندے کو لے کر چلا جائے. جیسے کل بات آئی تھی، آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا، شیطان نے برگلا کے وہیں نکل گیا. تو یہ کام وہ شیطان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہیں بدی و فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا یہ پھر بھی انہیں کی پیروی اختیار کیے چلے جائیں گے؟ عقل سے سوچو، یہ مکھی پہ مکھی مارنا کون سی عقل مندی ہے؟ فرمایا یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاتھ پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی
عقل استعمال نہیں کرتے، بس جو پایا جس راستے پر اسی پہ چلے گئے، اسی پر زندگی بسر کر دی. کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا بھی صحیح ہے غلط ہے. جو ہمارے پاس جو رسومات ہوتی ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، چلا آ رہا ہے، یہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا، چلے آ رہا ہے، صحیح ہے یا غلط یہ بھی تو سوچو. کیا دین کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ رسول نے اس کی ممانعت کی ہے یا اس کو کرنے کا حکم دیا ہے؟ سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تصدیق تو کرو. یہ کام کر، یہ عقل کی بنیاد پر کام ہوتا ہے. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو. آگے بات آئے گی بہتا خون، یعنی جو جمع ہوا ہے اس کی بات نہیں. اور فرمایا اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے ذبح کیا گیا ہو یا اسے تیار کیا گیا ہو. تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اور بتا دیا کہ ان سے پرہیز کرنا. آگے بتایا ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی حالت استرار. استرار کسے کہتے ہیں؟ مجبوری کی حالت کیا ہے؟ یعنی جان جانے کا خطرہ ہے اور کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے حرام کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ لگائی بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی مجبوری کی حالت ہے اور بس جتنے سے کام چل سکتا ہو اتنا کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. فرمایا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ بتا دیا یہ چیزیں عام حالات کے اندر حرام، لیکن حالت استرار یعنی جان بچانے کے لیے ضرورت کی حد تک استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. آگے فرمایا اب یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں پھینٹ چڑھاتے ہیں، کوئی دنیاوی فائدے مفادات دنیا، لہذا حلال و حرام سے بے نیاز ہو گئے. آج صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کہاں جا رہے ہیں؟ حلال و حرام سے بے نیاز، دنیاوی فائدے، لذتیں، منفعتیں، مزے، عیش. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. لہٰذا حلال و حرام کا معاملہ سامنے رکھ کے حرام سے بچنا چاہیے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے اس مقام پر تو، لیکن ہمیں بھی اس میں اپنے معاملے کو دیکھنا چاہیے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. یہ جو رسول کی بات نہیں مانتے، حلال و حرام کے پیمانے قبول نہیں کرتے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فرمایا کیا عجیب ہے ان کا حوصلہ، کیا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہی بات جو کل بات آئی تھی سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ فما اصبرهم علی النار، آگ پر صبر کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے. اور گئے تو چند روز کے لیے. ہمارے پاس بھی کہنے والے موجود ہیں چند روز کے لیے. بھائی چند روز کے لیے آگ میں جانا گوارا ہے؟ دنیا میں اللہ کی بات ماننا یعنی اس گناہ سے بچنا جو معمولی ہے آگ کے مقابلے میں، یہ تو نگمت چلے گئے تو بہرحال ایمان تو ہے، آگ سے تو نکالے جائیں گے. آگ میں جانے کے لیے کیسے تیار ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کما اصبرهم علی النار، آگ پر صبر کر رہے ہیں کہ باز نہیں آئیں گے، اپنی روش نہیں بدلیں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. ہر ایک کو کوشش کیا کرنی ہے؟ ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ آگ سے اپنے آپ کو بچانا. اور یہ کب ممکن ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں اپنی بساط پر جتنا ہمارے بس میں. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. تو کتاب سے بے پرواہ ہونا اس طرف آدمی کو لے جاتا ہے کہ غلط راستوں پہ چلا جائے. آگے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف. اب یہ آخری بات ہو رہی ہے، وہی تحویل قبلہ سے بات شروع ہوئی تھی، یہ ساری باتیں اس کے حوالے سے بتا دی گئی. اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی کا رخ ادھر ہے یا ادھر ہے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. یعنی ایمان پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی بر اور تقویٰ دونوں اس آیت میں جمع کیے اللہ تعالیٰ نے.
اس آیت میں بھی کہتے ہیں تو بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے کہ ایمان ہو. نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں. نیک کون لوگ ہیں؟ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. صبر کریں جس کا ذکر ابھی شروع پہلے گزرا، یعنی ڈٹے وہاں پر جمے، آگ نہ جائیں. آپ تنگی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو اللہ نے بتایا کہ یہ ہے جو لوگ ظاہر داری کے اندر پڑے رہتے ہیں، جو صرف آپ کہیے کہ ایک جو اس کی ظاہری شکل ہے کسی چیز کی اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اصل جوہر، اصل اس کی روح نیکی کی اسے اختیار نہیں کرتے، تو گویا کہیے کہ وہ پھر نیکی کو پہنچ نہیں سکتے. تو یہودیوں کا معاملہ یہی تھا، وہ اسی میں اٹکے ہوئے تھے، بھائی رخ ادھر کرنا ہے، رخ ادھر کرنا ہے. اللہ نے جو بتا دیا ادھر ہی کرنا ہے. اصل چیز تو اس کے پیچھے سارا جو فلسفہ دین ہے اسے اختیار کرنا ہے. سب اسی سے کچھ کام نہیں چلے گا کہ تم نے رخ ادھر کر رکھا. آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزادی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل سے اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خوب بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خوب بہا ادا کرے کہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. اب یہ اس میں اب آیا احکامات شروع ہو گئے ہیں، معاشرتی احکامات بھی آ رہے ہیں، جیسے ارتداد کا حکم قال گیا جس کے پیچھے گزرا، اور اب اس کے اندر کی بات آ رہی ہے قصاص کا. قتل کر دیا جائے تو بدلے میں، کسی کو ناحق قتل کیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے جسے قصاص کا قانون کہا جاتا ہے. اب یہاں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی بات یہ کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. قتل کا مقدمے میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی رکھا کہ یہ قابل راضی نامہ ہے. یہ جرم اگر کسی نے قتل خطا کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے تو خوب ادا کرے گا، دیت دی جائے گی. یعنی یہ بات اور تفصیل آئے گی اس کی سورہ مائدہ میں مزید ہمارے سامنے کہ قتل خطا، سورہ نساء میں قتل خطا کے بارے میں سورہ نساء کی آیت 92 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ دیت مقرر کی ہے کہ دیت کیا ہوتی ہے. خوبا کی مقدار کہ 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے برابر کی قیمت، یعنی اتنی انسانی جان کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، یہ بتایا گیا. تو غرض یہ کہ یہ جو بات یہاں پر ہے، ابھی بات سے اختصار سے کرنی ہے اس مقام پر. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم پر فرض کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں تم پر قصاص لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. اب کون یہ کام کرے گا؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، ہم سب مل کے کریں، کون کرے گا یہ کام؟ اس کام کو کرنے کے لیے ایک ریاست قائم ہوگی، اس ریاست کے اندر عدالتی نظام ہوگا، اس عدالتی نظام کے تحت یہ سارے کام انجام دیے جائیں گے. تو کیا بات سامنے آئی؟ بات یہ سامنے آئی کہ ان احکامات پر عمل ممکن نہیں ہے جب تک اسلامی ریاست قائم نہ کی جائے اور وہ ان احکامات پر عمل درآمد کرائے. اس کا کام ہی نہیں، فرد کا کام نہیں ہے. لہذا افراد کی ذمہ داری کیا ہے؟ افراد کی ذمہ داری کیا بن گئی؟ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. اور اگر جیسے ہماری ریاست ہے، مسلمان ہے اور اللہ کا اقتدار تسلیم بھی کرتے ہیں، آئین میں لکھا بھی ہے، اسے پھر اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ شریعت کو قانون بنائے. یہ کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب تک کام نہیں کریں گے تو عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اگر کوئی خود سے کرنا کا چاہے تو اس کی منع دی ہے، کر نہیں سکتے، فتنہ پھیلے گا. اصل طریقہ جو اللہ کے رسول نے بتایا، ان احکامات پر کب عمل کیا اللہ کے رسول نے؟ پہلے ریاست قائم کر دی، ان احکامات پر عمل کر کے دکھایا. اس طرح یہ کام ہوا. اب بھی ایسے ہی ہوگا، اب بھی ایسے ہی ہوگا. یعنی اس طرح سے جو موجود ہے اسے اس بات پر آمادہ کرنا، اس پر لے کے آنا، اس کو اس بات پر گویا کہ متوجہ کرنا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا، یا ایسی حکومتیں لے کر آنا، ایسی حکومتیں لانا جو کہ ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا یہ کام کیا عین دین ہے. یہ کام
اگر ہم اسے سیاست سمجھ کے چھوڑ دیں بھائی یہ کام تو ظاہر ہے ریاستوں کا معاملہ، حکومتوں کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ، تو بھی ان احکامات پر عمل کون کرائے گا؟ اللہ نے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کام بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس مقصد کے لیے پہلے اس کو سمجھنا، جاننا، پھر اس مقصد کے لیے اس کو اپنا مقصد قرار دینا، اس کے لیے اجتماعیت جو قائم ہو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، یعنی اس کے لیے طریقہ کار ہے، رائے عامہ بنانا، جدوجہد کرنا، یہ سب اجتماعی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوتی ہے، تحریک اسلامی پاکستان بھی اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی کہ اللہ کے دین کو قائم و نافذ کیا جائے اور اس کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اور جدوجہد کا طریقہ کیا ہے؟ رائے عامہ بنانا، لوگوں کو اس کے لیے جو ہے آمادہ کرنا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور جو طریقہ ملک میں رائج ہے نظام کی تبدیلی کا اس کو استعمال کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا۔ تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ ایسے احکامات اور بھی ہمارے سامنے آگے آ رہے ہیں، یاد اس مقام پر اس لیے تفصیل سے تھوڑی بات ہوئی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے مسلمانوں میں، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے مسلمانوں میں جو سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ تو ظلم ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ موت کی سزائے موت جو ہے یہ درست نہیں، وہ کہ موجود ہے ہمارے ملک میں ہمارے، لیکن اس پر تحدید کرنے والے، اس پر تنقید کرنے والے موجود ہیں۔ حالانکہ معاملہ تو غیر مسلموں کا ہے، ان کا تو ہے، وہ مجرم سے ہمدردی کرتے اور جو کہ جس سے قتل کیا گیا مقتول سے ہمدردی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں چلو بھائی ایک خاندان ہو گیا، دوسرے کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہیں قتل و قتال سے بچائے گا، یعنی جو عام جو فساد والے یا قتل و قتال، اس سے تمہیں بچائے گا یہ قانون اگر اس پر عمل کرو گے۔ اور آج یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جہاں اس قانون پر عمل درآمد ہے، پورے دین پر نہیں ہے، جزوی ہے، اس کا فائدہ بھی ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی زندگی کتنی محفوظ ہے اور قتل کے معاملات کتنے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے جب اللہ کا حکم یہ ہے تو ہمیں یہی کرنا ہے، جب اللہ کا حکم یہ ہے تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ آگے فرمایا تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب ابھی وصیت کا جب یہ وراثت کا پورا قاعدہ جو سورہ نساء میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ نازل نہیں ہوا تھا تو یہ بات تھی کہ وراثت کے لیے یعنی اس میں تقسیم کے لیے خود وصیت کر کے جاؤ، لیکن جب وہ وراثت کا قاعدہ آ گیا جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہمارے سامنے آئے گا تو پھر وارثوں کے حق میں وصیت کرنے سے منع کر دیا گیا اور وصیت باقی رکھی گئی 1/3 مال میں، کہ اگر چاہو تو اپنے 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہو، لیکن اس کے ذریعے سے بھی وارث جو اللہ نے قانونی مقرر کیے ہیں ان کے حق میں کوئی رد و بدل نہیں کرو گے۔ تو اسی اعتبار سے یہ چیز ہے جو اس کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے بات بتا دی ہمیں کہ یہ کام تم کر سکتے ہو کہ 1/3 میں وصیت کر سکتے ہو، کہ تم کسی نیک کام کے لیے وصیت کر دو یا ایسے لوگوں کے حق میں وصیت کر جاؤ کہ جنہیں تمہارے نزدیک مال کی ضرورت ہے لیکن وراثت کے قانون میں ان کا حصہ نہیں بن رہا ہے، جیسے یتیم پوتا ہے یا بیوہ بہو ہے، یعنی ان لوگوں کے حق میں۔ تو ایسی چیزیں انشاءاللہ وہاں جب وراثت کی بات ہوگی اس میں سامنے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط وصیت کر کے جائے، کوئی گناہ کی وصیت کر دے یا وصیت ایسی کرے جو کہ اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لوگوں کے لیے بھی گناہ کا ذریعہ بن جائے، تو اس وصیت پر عمل نہیں کرنا، اس کو درست کرنا ہی ٹھیک ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ابا نے وصیت کیا تو یہی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، بالکل وہی انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو یہ بات تو ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، یعنی اس پر بھی عمل ایسے ہی کرنا ہے جیسے اس کا عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں،
اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے، یعنی مسافر ہے یا بیمار کی بات ہو رہی ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ یہ روزے کا ابتدائی حکم ہے، پہلا حکم ہے جو روزے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا، یعنی سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن مجید میں نازل ہوا۔ لیکن اس موقع پر یہ بات تھی کہ اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھنے کی بات اگلی آیت میں یہ آئے گی، تو اس کے لیے یہ رعایت بھی رکھی گئی چاہے تو فدیہ دے دیں، یہ بات تھی اس کے اندر۔ لیکن اس کے بعد جو اگلے سال آئندہ سال 3 ہجری میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت 185 ہے جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور آپ کو باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی اس مقام پر جو چیز ہمارے سامنے آ رہی، پہلی بات تو یہ روزے کی فرضیت تو پیچھے آیت میں گزر گئی، یہاں پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، رمضان کا تعارف سامنے رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی پہچان قرآن بتائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ پھر یہ بات بتائی کہ اس قرآن کی یہ عظمت اور یہ برکت ساری بتائی کہ یہ ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے، واضح تعلیمات پر جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو صوم کا فرض ہے، یعنی صیام، روزے رکھنا، یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس عبادت کے لیے مختص کر دیا، مقرر کر دیا، منتخب کر لیا، اور بنیاد کیا بتائی؟ قرآن کا نزول، قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے کو اس کی اہمیت حاصل ہے، لہذا اسی مہینے کو ہم روزے کی فرضیت کا مہینہ بھی بنا رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ جس طرح روزے کی اہمیت ہمارے سامنے رہے ہے اور ہم ادا کرتے ہیں، ایسی قرآن کی اہمیت بھی سامنے آ جائے کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی ضرورت ہم محسوس کریں، اور جو محسوس کر رہے ہیں سب بیٹھیں، یعنی رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اور اب قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا یہ عمل جاری ہے، تو یہ عین رمضان کے حق ادا کرنے کی بات ہے، عین رمضان کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو زیادہ بڑھایا اور مضبوط کیا جائے۔ ویسے تو کبھی بھی مفر نہیں ہے اس کتاب سے انسان کو، مسلمان کو، لیکن رمضان میں خصوصیت سے زیادہ بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی طریقہ ہے، یعنی رمضان یعنی قرآن اور روزہ یہ دونوں مل کر جو ہے آدمی کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرنے کے قابل اور لائق بن سکے، اور شکر گزاری کا رویہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، اس کے دین کی قدر کرنا، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، اسے نافذ و قائم کیا جائے، تو یہ روزہ اور قرآن اس کے لیے مددگار ہے۔ آگے فرمایا اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ راہ راست پائیں۔ تو دو باتیں سامنے آ رہی، پہلی بات کیا ہے؟ اگر میرے بندہ سوالہ کا عبادی انی فإنی قریب، اللہ قریب ہے، اسے کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، پکارنے کے لیے کوئی واسطہ درکار نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے، جب چاہو اپنے رب کو پکارو، جب چاہو اپنے رب سے بات کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس میں بتا دی۔ دوسری بات یہ بتائی ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بات مانے، تمہاری دعا قبول کرے، اور کرتا بھی ہے وہ، لیکن تم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ کی بات مانو۔ تو اس آیت میں یہ بات ہمیں بتایا، احساس دلایا گیا ہے، خالی ایک طرفہ معاملہ کرتے ہو، اللہ تو تمہارے فائدے کی باتیں تمہیں بتاتا، لہٰذا اللہ کی بات تمہیں ماننی چاہیے۔
آگے فرمایا تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شفاشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی طلوع فجر کی بات ہے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باتی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے بعد ناروا طریقوں سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اب اس آیت میں جو بات ہے یہ روزے کی بات تھی، روزے کا یہ پورا رکوع روزے پر مشتمل تھا، یہ 23واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ایھا الذین آمنوا، بلکہ یا جو آمنوا پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آگے یہاں پر کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کے ساتھ لگا دیا گیا؟ روزے کے اندر کیا ہے؟ حلال کھانا منع کر دیا گیا، حلال کھانے سے روک دیا گیا، حلال تعلق ازدواجی اس سے منع کر دیا گیا، اور آدمی باز آ گیا، آدمی رک گیا، مومن رک گیا۔ حلال سے اللہ نے منع کیا، حلال سے رکے ہوئے، فجر سے مغرب تک رکے ہوئے، تو حرام سے تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا، تو حلال سے رکے ہو حرام سے بھی رکو، حرام سے بھی رکو۔ اسی کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہ چیز بھی ساتھ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ حلال سے رکے ہو لیکن حرام سے جو ہے افطار کر رہے ہو، حرام کے اندر مبتلا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے اندر اس طرح کی دورنگی پیدا ہو جائے۔ تو اس بات کو اسی مقام پر رکھا، اور یہ بات بھی یہاں پر آ گئی کہ حاکموں کے آگے اس غرض سے فَتُبْدُوا بِهَا الْحُكَامِ، جن کے پاس اختیار ہے انہیں رشوت دی جائے، تو رشوت کی بات یہی ہے۔ یہ جو آج آپ کے جائز کام کے لیے آپ سے زبردستی جو وصول کیا جاتا ہے، اس کا نام رشوت نہیں ہے۔ رشوت کیا چیز ہے؟ جو آپ کا حق نہیں ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، انہیں راغب کرنے کے لیے پیش کیا جائے مال، تاکہ وہ مفادات حاصل کیے جائیں یا وہ فائدے اٹھائے جائیں، تو آپ کا حق نہیں ہے اس غرض کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے سر رشوت کی بات، اور وجہ یہ کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جائز کام کرانے کے لیے مجبور کیا جائے، تو بہرحال اس کی بھی مدافعت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن بہرحال جہاں آدمی مجبور ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو ظلم ہے، وہ ظلم ہے جو انسانوں پر کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، یعنی چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، چاند کا پورا یعنی بدر کامل ہو جانا۔ لوگ اس کے اندر بھی نحس اور سعد تاریخیں، نحس تاریخیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چڑھتے یعنی شادی کرنی ہے، اب صاحب کون سی تاریخ رکھیں؟ چڑھتا ہوا چاند ہو، اترتا ہوا نہ ہو، زوال نہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب چکر جو لوگوں نے ڈال رکھے ہیں کہ کسی کو سعد کہنا، کسی کو نحس کہنا، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ سب دن اللہ کے، سارے معاملات اللہ کے، چاند سورج ستارے سب اللہ نے بنائے اور انسان کی خدمت پر معمول کیے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے یہ اتنی بڑی گھڑی لگا دی ہے، یہ جو اس پورے مہینے کا کیلنڈر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور بات بھی بتاتی ہے، سورج بھی چاند بھی۔ تو یہ کیا بتایا اللہ نے کہ یہ ہے اس کا مقصد، اور یہ ظاہر حج کے لیے بتایا، جیسے رمضان کے چاند نظر آیا، رمضان کے روزے شروع ہو گئے، حج کا موقع آئے گا، حج کا چاند یعنی ذیلحج کا چاند دیکھا اور حج کے دن متعین ہو گئے، اس مقصد کے لیے کہا۔ فرمایا نیز ان سے یہ کہو کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید جو تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ جو جیسے عرض کیا کہ حج عمرہ تو ان کا بھی تھا، رائج تھا، انہوں نے جو چیزیں بگاڑ کر رکھا تھا پیدا، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب کبھی احرام باندھتے تھے حج کے یا عمرے کے لیے اور وہیں رہتے تھے، تو لہٰذا کبھی گھر جانا پڑ جائے تو کیا کرتے؟ اب دروازے سے نہیں جاتے بلکہ پیچھے سے کھڑکی کے راستے داخل ہوتے یا دروازہ بنا کے توڑ کے اندر آتے، دروازے تو نہیں گئے، پیچھے سے آ گئے۔ تو کہا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، کیا حرکتیں ہیں یہ؟ تو یہ جو ظاہری طور پر لوگوں نے چیزیں بنا رکھی ہوتی ہیں،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے, اللہ کی ناراضگی سے بچے, ان کاموں سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. فرمایا تو اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ دوسری مرتبہ پھر جہاد کی بات آ گئی, قتال کی بات. اب یہاں قتال کے حوالے سے آگے جا کر جہاد اور قتال کی تقسیم کل انشاءاللہ سامنے آئے گی, ہمارے کل بات کر سکیں گے اس موضوع پر. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے, یعنی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی تحویل قبلہ بھی, اور اب یہ حج کا معاملہ آ گیا, تو حج کا جو جہاں حج کرنا ہے وہ بھی بیت اللہ بھی انہی لوگوں کے قبضے میں تھا اس وقت مشرکین کے, تو اسے بھی آزاد کرانے کی بات کی. تو ان حالات میں بھی اور بھی دیگر جہاں تقاضے دین کے سامنے آتے ہیں اس اعتبار سے کام جاری رہتا ہے. تو یہاں ابتدائی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے, تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی مشرکین مکہ نے مکے سے اہل ایمان کو نکلنے میں مجبور کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے, جب آپ نے ہجرت کی ہے اس رات آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو غرض یہ کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا کہ یہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اور مسجد حرام کا راستہ تم پر بند کر دیا ہے, لہذا اب تم بھی ان سے بدلہ لینے کے لیے آزاد ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام کہ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یہاں جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں فتنے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو محض اس وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے کہ اس نے باطل کو چھوڑ کر حق قبول کر لیا ہے. یعنی مشرکین سے کی کیا لڑائی تھی مسلمانوں سے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اس لیے انہوں نے ان کے لیے زندگی دشوار کر دی تھی, انہوں نے مکے میں رہنا ان کے لیے ناممکن بنا دیا تھا. یہ فتنہ تھا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. یہ آیت سورہ انفال میں بھی ہمارے سامنے آئی اسی طرح سے. اب یہاں جو بات ہے بس اسی کو آج کی آخری بات سمجھیے. جو بات یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے لڑو, وقاتلوہم, قتال کی بات ہو رہی ہے, براہ راست قتال, وقاتلوہم, ان سے لڑو, حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنہ, فتنہ باقی نہ رہے, ویکون الدین للہ, اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے, دین اللہ کے لیے ہو جائے. سورہ انفال میں کلہ للہ لفظ بڑھ جاتا ہے, تو وہی بات ہے یکون الدین للہ, دین اللہ کے لیے ہو جائے. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ ذرا سا غور کیجئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ, فتنہ ختم ہو جائے, ویکون الدین للہ, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو گویا فتنہ ختم ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ دین اللہ کے لیے ہو جائے. اس مقام پر یہ بات سامنے آ رہی ہے. اب یہ ہم نے فتنے کیا ایک اور ترجمہ کیا تھا کہ لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار سکیں, یعنی جو دین انہیں سمجھائے حق اسے قبول کر کے اس پر عمل پیرا تھے مسلمان, تو مشرکین نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی, اسے فتنہ کہا گیا تھا. اب یہاں جو فتنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسی طرح اور وسعت اختیار کر دیا, اور ذرا وسعت اختیار کر دیا. تو یہاں جو کہا کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں, یہ مطلب نہیں. اس لیے کہ آگے بات آ رہی ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ مسلمان ہو, جو مسلمان ہونا چاہا جس نے مسلمان ہوا. اور جب یہ نظام بنا, جب اسلامی ریاست کے اندر, وہاں جو غیر مسلم ہے ذمہ بند کر رہے ہیں, ذمہ بند کر رہنا قبول کیا انہوں نے. یہ بات پورا نظام ہے اس حوالے سے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی اللہ کا دین زمین پر غالب ہو جائے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو زمین پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ زمین پر اور لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرے. اپنی ذات کی حد تک اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے, چاہو دین قبول کرو چاہے نہ قبول کرو, اللہ کو مانو نہ مانو. کسی کافر کو یعنی کسی اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے مارا نہیں جائے گا,
مارا تو کسی اور وجہ سے، جب وہ آئے گا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یا کوئی اور کام ایسا کرے گا جس کی وجہ سے اس کے جو ہے جان کی حرمت ختم ہو جائے، ورنہ عام حالات میں تو نہیں ہے، صرف کفر جو ہے وجہ قتال نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بات کیا ہو گئی کہ لوگوں کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ کی زمین پر یا اللہ کے بندوں پر وہ اپنی مرضی، اپنا دین، اپنا نظام زبردور زبردستی مسلط کریں۔ اللہ کی زمین پر تو اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اللہ کا نظام ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کے حوالے کی ہے۔ لیکن ہم اس ذمہ داری سے ابھی بہت دور ہیں، ابھی بہت دور ہیں۔ ابھی یہ ذمہ داری، ابھی تو ہم اپنی ذات پر اور اپنی زمین پر اللہ کا دین قائم نہیں کر پائے، کہیں اور جانے کی کیا بات سوال پیدا ہوتا۔ اور اس کے مواقع بھی آنے کے معاملات اس کے بعد آتے ہیں، جب آپ دنیا کے سامنے اپنی شہادت پیش کر دیں، دنیا دیکھ لے اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور اس کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں، وہ کیسی زبردست لوگوں کے لیے فلاحی ریاست ہوتی ہے، تب پتہ چل بیشتر لوگ تو ایسی دین کی طرف آ جائیں گے۔ پھر جو آئے گا راستے کے اندر، پھر اس کے ساتھ قتال کا معاملہ ہے۔ ابھی تو ہم یہ اپنی ذات کو اسلام کا نمونہ نہ بنا سکے، اپنی ریاست پر پورا اسلام جو ہے قائم نہ کر سکے، ہم اسے اس حیثیت سے پیش کرنے سے قاصر ہیں، ہم اپنی شہادت دینے کے عمل میں اس پر جو ہے ابھی کہاں کھڑے ہیں، اس کام کو انجام نہ دے سکے، تو یہ مرحلہ جاری بھی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر کہ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا، سمجھنا، جاننا کہ بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ رسول کی بھی یہ ذمہ داری تھی، صحابہ کی بھی ذمہ داری تھی، انہوں نے ادا کی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر کے دکھا دیا اور اس کو لے کر آگے چلے اور بڑھے۔ لیکن ہم ابھی اس معاملے میں اس مقام پر رکے ہوئے ہیں کہ ہم خود اپنی ذات اور اس زمین کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کوشش کو جب عمل کیا جائے گا تو یقیناً وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے مراحل بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔